शदवानियाँ की हैं, जो रास्ता तलाश किया है मिल्लत के अंदर घुस करके मिल्लत को परेशान करने की, मिल्लत को कमज़ोर करने की, मिल्लत को नुकसान पहुंचाने की, वो पैसेज हमने दे दिया। मुसलमान जिस सूरत हाल से दो चार हैं, जिस तरीके से नए कवानीन बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से थ्रेट परसेप्शन है और एक खौफ का माहौल है मिली तंजीमों में, आप इस सारे मंजरनामे को किस नज़र से देखते हैं? उस पर मिल्लत सोई हुई थी सिर्फ तबसरा और तनकीद करके, लेकिन कोई उसके सिलसिले में कोई लाहे अमल उन्होंने अपना नहीं बनाया कि मिल्लत ये वक्फ बोर्ड को कैसे सुधारा जाए, क्या तरीका। आपने अपने साथियों से मिलकर मुस्लिम मजलिस मशावरत जैसी तंजीम की बुनियाद डाली, जिसका मकसद मैं ये समझ पाया हूँ कि तमाम मिली तंजीमें, तमाम इदारे, उनको एक लड़ी में परोया जाए, उनको एक पेज पर लाया जाए ताकि वो मिली मफादात का दिफा जो है करने के लिए यकसुई से और यकजा हो जाएं। तो उसमें दिगर तंजीमें हो, जमात इस्लामी हो, जमीयतुल उलमा हो, या जमीयत अहले हदीस हो, या शिया कम्युनिटी के लोग हों, या फिर बरेलवी मकतबा फ़िक्र के लोग हों, नतीजे के तौर पे ये सूरत हाल बदलती चली गई और अंदरूनी खुलफशार में मुशावरत मुब्तला हो गई। ये मिल्लत का बहुत बड़ा खसारा है और जिसके नतीजे में आज मुशावरत बहुत बामाना नहीं है। बंदी जो है ना, ये किसी भी लिहाज से ये मिल्लत के मफाद में नहीं है। लेकिन इस वक्त वक्फ तरमीमी बिल जो है एक बहुत बड़ा मसला, बल्कि इसको मिली तंजीमें अपनी बका से जोड़ रही हैं, कह रही हैं कि आज़ाद भारत की तारीख में ही नहीं बल्कि वो इसको कई सौ सालों पर महित कर रही हैं कि ये उसने ये टारगेट अपनाया है कि हिंदू को कैसे हम पोलराइज करें और पोलराइज करके हम हमेशा हुकूमत में बने रहें, और उसमें बहुत हद तक इनको कामयाबी मिल गई है। अब तो ये तो वक्फ बोर्ड का जो बिल ला रहे हैं, ये तो लगता है कि ये पास करवा लेंगे, और मिल्लत अगर इस वक्त मुत्तहिद होकर के आवाज भी अगर उठा ले तो ये उसकी परवाह करने वाले नहीं। नाजरीन और सामीन, इस वक्त हम नई दिल्ली के जामिया नगर में मौजूद हैं और हमारे साथ भारतीय मुसलमानों की एक जानी मानी शख्सियत और मुस्लिम मजलिस मशावरत के जनरल सेक्रेटरी और सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट सैयद तहसीन खान साहब मौजूद हैं। इनसे हम एक मुख्तसर गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पे हाज़िर हुए हैं और इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने वक्त दिया। तो तहसीन खान साहब, इस वक्त भारतीय मुसलमान जिस सूरत हाल से दो चार हैं, जिस तरीके से नए कवानीन बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से थ्रेट परसेप्शन है और एक खौफ का माहौल है मिली तंजीमों में, आप इस सारे मंजरनामे को किस नज़र से देखते हैं? हमारे भट्ट साहब और शाहिद सलीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग कश्मीर से तशरीफ़ लाए और एक मिल्लत के दर्द को सामने रखते हुए आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, और मुझे भी ये शर्फ हासिल हुआ कि आपके साथ कुछ बातचीत करूं। देखिए, मिल्लत की सूरत हाल और हिंदुस्तानी हुकूमत की जो रेशा दवानियाँ हैं, जो उसकी तरफ से मुसलमानों को हरास और परेशान करने की कोशिश की जा रही है, और सिर्फ मुसलमानों ही को नहीं बल्कि पूरी अक़लियत को, और जो दलित और इस तबके के लोगों को, कमज़ोर तबके को दबा करके जिस तरह से कॉरपोरेट सेक्टर को यानी प्रमोट करके अपना मकसद हल करना चाहते हैं, वो सबके सामने है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इन सब चीज़ों को समझ चुका है। इस पर कोई बहुत लंबी गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि इस मुल्क की सूरत हाल कैसे बदले। ज़ाहिर है कि इसमें दो तरह के लोगों की ज़रूरत थी कि वो अपना रोल प्ले करते। एक तो मिल्लत और मिल्ली रहनुमा और मिल्ली तंजीमों का, और दूसरी तरफ जो इस मुल्क में सेकुलर इक़दार या जमहूरी इक़दार को बचाना चाहते हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। हम समझते हैं कि ये दोनों इसमें बिल्कुल नाकाम हैं,
اور انہوں نے ایک ایسی یعنی غلط حکمت عملی اختیار کی ہے جس سے صورتحال اور بگڑتی جا رہی ہے. جو حکومت کر رہی ہے جو وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. ہمارا کام صرف یہ رہ گیا ہے، چاہے وہ سیکولر طبقہ ہو چاہے وہ ملت کے رہنما ہوں، مودی کو اور بی جے پی کو اور آر ایس ایس کو لان تان کرنے کے علاوہ اور کوئی مضبوط حکمت عملی ان کے پاس نہیں ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ اس وقت بہت سنجیدگی سے ملی رہنماؤں کو مسائل پہ سوچنا چاہیے. مثال کے طور پہ اس وقت جس طرح سے انہوں نے ریشہ دوانیاں کی ہیں، جو راستہ تلاش کیا ہے ملت کے اندر گھس کر کے ملت کو پریشان کرنے کی، ملت کو کمزور کرنے کی، ملت کو نقصان پہنچانے کی، وہ پیسج ہم نے دے دیا ہے. اسی طرح سے آج جو مسلم پرسنل لا میں جو مداخلت یہ لوگ کر رہے ہیں اس کا پیسج بھی ہم ہی لوگوں نے دیا ہے. اتنے دنوں سے اس میں اتنا خرد برد، اتنا مطلب مس مینجمنٹ، وقف بورڈ کی بات کر رہے ہیں. ہاں وقف بورڈ کی بات کر رہے ہیں. وقف بورڈ میں طرح طرح کی وہاں پہ یعنی سمجھیے کہ بدعنوانیاں، کرپشن، بدعنوانیاں پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس پہ ملت سوئی ہوئی تھی صرف تبصرہ اور تنقید کر کے، لیکن کوئی اس کے سلسلے میں کوئی لاہ عمل انہوں نے اپنا نہیں بنایا کہ ملت یہ وقف بورڈ کو کیسے سدھارا جائے، کیا طریقہ ہو سکتا ہے. آج اس کا موقع اٹھا کر کے انہوں نے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے وقف کی جائیداد کو قبضہ کرنے کی سوچ رہے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ ہماری ملت اس بات پہ پہلے کچھ تیاری نہیں کرتی ہے اور بعد میں جو ہے جب وہ اس کا موقع اٹھاتے ہیں تو ہم لوگ پریشان ہو کر کے شور مچاتے ہیں. خان صاحب، آپ نے اپنے ساتھیوں سے مل کر مسلم مجلس مشاورت جیسی تنظیم کی بنیاد ڈالی، جس کا مقصد میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ تمام ملی تنظیمیں، تمام ادارے، ان کو ایک لڑی میں پرویا جائے، ان کو ایک پیج پر لایا جائے تاکہ وہ ملی مفادات کا دفاع جو ہے کرنے کے لیے یکسوئی سے اور یکجا ہو جائیں. تو اس میں آپ کو کہاں تک کامیابی ملی؟ اس جو آپ کا کانگلومریٹ تھا، ایک امبریلا آرگنائزیشن تھی مسلم مجلس مشاورت، بڑا اس کا نام ہم نے سنا ہے ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب کا، آپ اس کے کیونکہ جنرل سیکرٹری بھی ہیں، ان کے حوالے سے اس سلسلے میں دیکھیے یہ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کا جو قیام عمل میں آیا تھا، ہمارے اکابرین جو انتہائی مخلص تھے اور انہوں نے ایک دردمندی کے ساتھ ملت کی بقا، ملت کے فلاح بہبود اور ملت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک فیڈرل آرگنائزیشن بنائی تھی. ہوتا یہ تھا کہ چاہے وہ دیگر تنظیمیں ہوں، جماعت اسلامی ہو، جمعیت العلماء ہو، یا جمعیت اہل حدیث ہو، یا شیعہ کمیونٹی کے لوگ ہوں، یا پھر بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہوں، ان کے امبریلا کے اس میں، ان کے سائے میں پوری ملت اکٹھا نہیں ہوتی تھی، جمع نہیں ہو پاتی تھی، سب الگ الگ سیکٹ میں بٹے ہوئے تھے. تو ان لوگوں نے، یہ تمام لوگوں نے بیٹھ کر کے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی فیڈرل باڈی بنائی جائے جس کے تمام لوگ اس کے ممبر ہوں، اور ہم لوگ ملت کے ایک اجتماعی مسائل پہ، مجموعی مسائل پہ بیٹھ کر کے تبادلہ خیال کریں اور ایک لاہ عمل طے کریں اور حکومت پہ دباؤ ڈالیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اس کا بہرحال کچھ فائدہ تو ضرور ہوا اور ایک وقت تک ہوا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا بدقسمتی سے مشاورت جو ہے ایک انتشار کا شکار بھی ہوتی رہی، اور اس مسئلے کے حل کرنے کے بجائے وہ اپنے ہی اندرونی خلفشات میں مبتلا ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی. دوسری طرف جو ملی جماعتیں تھیں وہ بھی اتنی مضبوط ہو گئیں کہ ان کو کوئی بہت فکر نہیں ہوئی کہ مشاورت مضبوط ہے یا نہیں ہے، یا مشاورت کمزور ہو رہی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہوئی. نتیجے کے طور پہ یہ صورتحال بدلتی چلی گئی اور
اندرونی خلفشار میں مشاورت مبتلا ہو گئی. یہ ملت کا بہت بڑا خسارہ ہے، اور جس کے نتیجے میں آج مشاورت بہت بامانہ نہیں رہی. کچھ صورتحال کے پیش نظر اس وقت مشاورت دو حیثیت سے میں ہے، جس کے ہمارے سربراہ سمجھ لیجئے کہ فیروز انصاری صاحب ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ڈاکٹر ظفر اسلام خان صاحب ہیں، اور میں اس کا ورکنگ جنرل سیکریٹری بھی ہوں. لیکن یہ دو مشاورت جو بنی ہے، جو ان کو رول پلے کرنا چاہیے، جو مقصد حل ہونا چاہیے، اس میں ابھی ہم لوگ بہت کامیاب نہیں ہیں. اور اس کامیابی کے لیے جب تک کہ پوری ملی جماعتیں یکجا نہیں ہوں گی، مضبوطی کے ساتھ بیٹھیں گی نہیں، تب تک کہ یہ کام نہیں ہو پائے گا. آئیڈیل بات تو یہی ہے کہ مشاورت ایک ہونی چاہیے، دو بالکل نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ مشاورت کا کام یہ ہے کہ کسی تمام تنظیموں کو اور تمام شخصیات کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کا کام مشاورت کا ہے. اور مشاورت ہی جب بڑھ جائے گی تو پھر مشاورت کی معنویت رہ نہیں گئی. تو اس بات کی بھی فکر مندی ہونی چاہیے تمام ملی جماعتوں کو کہ مشاورت کو کیسے زندہ کیا جائے. یہ مشاورت جو ہے ہو سکتی ہے اگر یہ لوگ دلچسپی لیں تو. وہاں جو کچھ کمیاں ہیں ایک مشاورت میں اس کو بھی دیکھیں، جس کی وجہ سے یہ دوسری مشاورت بن گئی ہے اس پہ بھی دیکھیں، اور بیٹھ کر کے اس کو معاملے کو ختم کر کے ایک مشاورت بنے، اور وہ ایک مضبوط مشاورت بنے. یہ فرقہ بندی جو ہے نا، یہ کسی بھی لحاظ سے یہ ملت کے مفاد میں نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا کہ ایک طبقے کے لوگوں کی بات نہیں مانی جا رہی تھی، ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جا رہی تھی. وہ لوگ جو کچھ کر رہے تھے وہ اپنی سمجھ سے کچھ اور کر رہے تھے، دوسرے لوگ اس سے مطمئن نہیں تھے. بہت سارے لوگوں کو اس بات کا قلق تھا کہ ممبرشپ سے وہاں سے نکال دیا گیا، ہٹا دیا گیا، اور تو اس بے چینی کے تحت جو ہے نا ایک دوسری مشاورت بنانے کی ضرورت پیش آئی. لیکن اس بننے کا نقصان بھی ہے ملت کو کے مفاد میں، یہ نہیں ہے. تو ملی جماعتیں بیٹھ کر کے سوچیں جلد سے جلد. ایسا نہیں ہے کہ جب الگ ہوئی ہیں، اس سے پہلے بھی ایک بار مشاورت دو ہوئی تھی، یکجا ہو گئی تھی. ابھی بھی موقع ہے، جب سب لوگ بیٹھ کر کے بات کریں گے تو اس کا حل نکلے گا. لیکن لوگ تنقید زیادہ کرتے ہیں اور اس کے حل تلاشنے کی کوشش کم کرتے ہیں. خان صاحب، اس وقت وقف ترمیمی بل جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ، بلکہ اس کو ملی تنظیمیں اپنی بقا سے جوڑ رہی ہیں. کہہ رہی ہیں کہ آزاد بھارت کی تاریخ میں ہی نہیں بلکہ وہ اس کو کئی سو سالوں پر محیط کر رہی ہیں کہ یہ ان کی بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ جو ملی املاک ہیں ان کے لیے خطرہ ہے، ان کے اداروں کے لیے خطرہ ہے، ان کی جائیدادوں کے لیے، ان کے قبرستانوں تک کے جو ہیں وہ اس خطرے میں آ گئے. جس طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، ٹوٹل جو ہے اس وقف ایکٹ کی جو ہے حیت ہی بدل دی گئی ہے. اس کو نام سے لے کر جو ہے اس کے جتنی بھی جو ہے چیزیں بدل دی گئی ہیں، اور اس پر جو ہے سرکار نے کچھ جماعتوں کے دباؤ میں آ کر جے پی سی یعنی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بھی تشکیل دی، اور اس پر جو بھی ہے جے پی سی کے جو حزب اختلاف کے ممبران نے جو 44 ترمیمات جو پیش کی تھی وہ تمام جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی نے ریجیکٹ کر کے بہرحال اب یہ قریب پاس لگ بھگ ہو ہی گیا ہے. تو اس حوالے سے میں نے کئی لوگوں سے بات کی، کہتے کہ ملی تنظیمیں خود اس پر بٹی ہوئی ہیں. آپ دیکھیے 10 تاریخ کو ایک اس پہ دھرنا دیا جانا تھا پیسفل، اس کے بعد اس کو 13 کر دیا گیا، اب 17 کر دیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ملی تنظیمیں اس طرح کے سنگین مسائل کو نمٹنے میں کوئی حکمت کا وہ استعمال کر رہی ہے؟ وہ ایک پیج پر ہے. کیا یہ قانون اپنے آپ میں کتنا بڑا خطرہ ہے، اور کیا ملی تنظیمیں اس سے نپٹنے میں کامیاب ہوں گی؟ جیسے کہ آپ بتا رہے کہ وہ ایک پیج پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی انا، ان کا ایگو کہیں نہ کہیں ہرٹ ہوتا ہے. تو یہ پھر کیسے یہ ملی مفادات کو تحفظ دے پائیں گے؟ دیکھیے،
یہ جو ہے آپ کے وقف کے جو املاک کا معاملہ ہے یا وقف بورڈ ہے، اس میں جو ان کی مداخلت ہے ہو رہی ہے، دیکھیں حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت یہ کر رہی ہے کہ ان کے پاس میجورٹی ہے، اور یہاں جو ہندو کمیونٹی ہے اس کی تعداد مور دین 70% ہے، تو اس نے یہ ٹارگٹ اپنایا ہے کہ ہندو کو کیسے ہم پولرائز کریں اور پولرائز کر کے ہم ہمیشہ حکومت میں بنے رہیں، اور اس میں بہت حد تک ان کو کامیابی مل گئی ہے۔ اب اس کے ذریعے سے حکومت جب کوئی بن جاتی ہے تو اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ وہ مطلب عدلیہ کو بھی مینیج کر لے، وہ بیوروکریٹس کو بھی مینیج کر لیں، اور دیگر جو ایجنسیز ہیں وہ سب کو یہ مینیج کر لیتی ہے۔ اس کے لیے یہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو وقف بورڈ کا جو بل لا رہے ہیں یہ تو لگتا ہے کہ یہ پاس کروا لیں گے، اور ملت اگر اس وقت متحد ہو کر کے آواز بھی اگر اٹھا لے تو یہ اس کی پرواہ کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو این آر سی اور سی اے کا جو اتنا بڑا ایجیٹیشن جو ورلڈ میں ایک ریکارڈ کے طور پہ ہے، اتنا بڑا کوئی ایجیٹیشن نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اس کے نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت معمولی سا فرق ہے، اور وہ اپنا کام کر گزرے۔ اس کے مقابلے میں سکھ کمیونٹی کے لوگوں نے جو کوششیں کی اس میں انہوں نے اپنے کسان ایجیٹیشن میں انہوں نے اپنی بات کو منوا لی، تینوں قوانین کو منوا لیا انہوں نے۔ تو یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم کوئی چیز لائیں، کوئی بل لے کر کے آئیں، اس پہ ایک ہنگامہ ہو، وہ بھی ان کا ایک ذریعہ بنتا ہے پولرائزیشن کا۔ اس وقت جتنی باتیں وہ ہم ملی جماعتیں کر رہی ہیں اس کو وہ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں پولرائز کرنے میں۔ تو ملت کو چاہیے یہ کہ جب بھی کوئی ایسا بل آنے والا ہو اس پہ پہلے سے غور و فکر کر کے اس کو پہلے ہم لوگ خود سدھار لینا چاہیے۔ وہ جو جس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں کہ اس میں یہ کمیاں ہیں وہ کمیاں ہیں، تو اس کو پہلے ہم لوگ حل کر سکتے تھے، وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، پوری ملی جماعتیں اور قیادت بیٹھ جاتی تو اس پہ ہم لوگ خود سے ایک لائحہ عمل طے کر سکتے تھے، لیکن وہ نہیں کیا۔ اس وقت ماس موبلائزیشن کی بات ہو رہی ہے، یعنی ماس موبلائزیشن سے میری مراد ہے کہ ملت کو موبلائز کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کا کوئی بہت زیادہ وہ پرواہ کریں گے نہیں، ورنہ اس کے دباؤ میں وہ آئیں گے، لیکن بلکہ وہ وہی چاہتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہمارے پاس کوئی دوسرا اس وقت کوئی آپشن بھی نہیں ہے، اس لیے وہ کر رہا ہے۔ تو اس سے زیادہ اور کوئی ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی اور صورت ہو سکتی ہے۔ تحسین خان صاحب، ہم سے گفتگو کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔